जी آج हाँ जी इफ्तिखार भाई, हाँ आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं, हम्म अल्लाह के नबी फरमा रहे कि मेरे लिए हम्म अल्लाह ताला से हम्म वसीला की दुआ करो, तो किस मतलब तरह? वसीले का मसला पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ अच्छा, आपने जो हदीस मुंतखब हदीस से पढ़ी है, जरा एक बार फिर से पढ़िए उसको आप। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस हम्म रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब मुअज्जिन की आवाज सुनो तो इसी तरह कहो जिस तरह मुअज्जिन कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो। जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर उसके बदले 10 रहमतें भेजते हैं। फिर मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला की दुआ करो, क्योंकि वसीला जन्नत में एक खास मुकाम है जो अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा के लिए मखसूस है, और मुझे उम्मीद है कि वह बंदा मैं ही हूँ। जो शख्स मेरे लिए वसीला की दुआ मांगेगा वह मेरा शफाअत का हकदार होगा। जी मुस्लिम शरीफ हदीस है। हाँ हाँ। तो इससे क्या मतलब आप क्या समझना चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं कि वसीला अल्लाह अल्लाह नबी से किस तरह मांगा जाएगा? हाँ हम पूछ रहे हैं कि जो लिखा है कि मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला की दुआ करो, क्योंकि जो मेरे वसीला से दुआ करेगा वो जन्नत में क़यामत दिन सिफारिश का हकदार होगा। किस तरह वसीला मांगेंगे अल्लाह के नबी से? हाँ, ये समझना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ, देखिए इसमें सीधा सा है। हदीस में क्या है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस हाँ पर 10 रहमतें नाजिल करता है। जी। दुरूद क्या है? दुरूद क्या है? दुआ यही है ना? वसीले है। दुआ है हाँ ना? हाँ हाँ अल्लाह के दुआ नबी है। के लिए दुआ की जा सकती। एक मसला क्या हाँ समझ में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जा सकती है। हम्म जैसे कि हम्म बिदअती लोग कहते हैं कि वो तो औलिया अल्लाह है, उन्हें दुआ की क्या जरूरत हम्म, है ना? पहला इन हाँ बिदअतियों का हाँ एक मसला रद्द हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जा सकती है तो फिर हाँ उनका मकाम मर्तबा तो किसी का भी नहीं है। ना सबसे अफजल तो आप हैं, तो आपसे कमतर में हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हैं, भले इस हम्म फजीलत से नहीं है, औलिया अल्लाह हैं, उन हम्म सब के लिए दुआ की जा सकती। पहला मसला समझ हम्म में आया। फिर दूसरा समझ हम्म। में आया कि मेरे लिए वसीले की दुआ हाँ करो। मेरे लिए अल्लाह हाँ, ताला मकाम। से वसीला की हाँ, दुआ करो। तो वो तो हम करते ही हैं। ये हमें अल्लाह के नबी से हम दुआ मांगना सिखा रहे हैं, दुआ की तलकीन कर रहे हैं। क्या तलकीन कर हाँ रहे हैं? वसीले दुआ की दुआ करना। करो। तो मुझको हाँ वसीला बनाओ ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ वसीले की दुआ करने से मुराद क्या है? दो हाँ मसले हैं। पहला एक मसला हाँ है जिसे हम शिर्क और कुफ्र कहते हैं और बिदात कहते हैं, कि हमारे और अल्लाह के दरमियान किसी की जात, मकाम और मर्तबे को वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना, जैसे हाँ मुशरिकीन हाँ मक्का करते थे, ये शिर्क है। जी। लेकिन किसी के लिए वसीले की दुआ करना ये हम्म तालीम है। जैसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब मुअज्जिन जो कलिमात हाँ कहता है तुम भी हाँ वैसे ही कहो, है ना? तो अजान के जी। बाद क्या दुआ करना है? दरूद शरीफ। अजान के बाद जो दुआ है उसमें यही अल्फाज तो हैं कि अल्लाह की रंजम को मकाम वसीला अता फरमा, हाँ यानी वो हमारी शिफात करे। और उसमें वजाहत है, सराहत है क्या, कि ये जी मकाम सिर्फ मुझे मुझे मिलेगा। यानी जी लोगों की शफात कराने का जो दर्जा है वो सिर्फ किस्सा जी है खास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी इतने अंबिया आए दुनिया में, किसी को ये जी मकाम मर्तबा नहीं मिला जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। तो जी। इसकी दुआ तो हम करते ही हैं। अजान के बाद की दुआ में ये अल्फाज मौजूद हाँ अब है ना? देखिए, एक देवबंदी हाफिज जी हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि वसीला का मतलब हुआ कि नबी नबी साहब के सदके तुफाइल में दुआ कबूल फरमा। हाँ, ये वो तावील कर रहे हैं, या अपनी तरफ से उसका माना मफहूम वो कर रहे हैं। हाँ सदका वो तुफैल कह वाला अल्फाज तो वहाँ है ही नहीं ना। यहाँ पर नबी ने हाँ, जो तालीम दी है वो दुआ की दी है। क्या दी है? दुआ की। दुआ की। अल्लाह के नबी की हम्म, सीरत उठा के देखो, सहाबा इकराम भी अल्लाह के नबी के पास आए तो उन्होंने भी अल्लाह के नबी से क्या कहा? सही जी बुखारी की रिवायत है, बारिश नहीं जी हो रही थी। बारिश जी नहीं हो रही थी, अल्लाह के नबी जुमा का खुतबा दे रहे थे, तो एक अराबी ने आके कहा, अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही, दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने दुआ कराई। जी
اتنی بارش हुई کہ پانی پانی ہو گیا. اگلے ہفتے آیا, اللہ کے نبی بہت بارش ہو گئی, جانور مر رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے, دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے دعا کی تو کیا ہوا, بارش رک گئی. تو وہاں پر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے دعا کروائی نا, کہ انہیں صدقہ طفیل کے طور پر استعمال کیا نہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک نابینا صحابی کا مسئلہ ہے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے دعا کی تلقین کی. پھر ایک صحابیہ ہیں جن کو ایک بیماری تھی, مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور گر جاتی تھی اور ان کا لباس کھل جایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا, اللہ کے نبی دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی تیرے لیے دعا تو کر دوں گا, لیکن اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے, یعنی ایسا اجر ملے گا تجھے صبر پر جو میرے دعا کرنے کے بعد شاید نہ ملے تجھے. تو انہوں نے کہا میں صبر کروں گی اس تکلیف پر, لیکن اتنی دعا کر دیجیے کہ میرا لباس نہ کھلے. تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی. تو صحابہ اکرام کا یہ تصور تھا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے بجائے اللہ کے نبی کا ذات اور صدقہ طفیل استعمال کریں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی جب بارش نہیں ہوئی, قحط پڑا, تو اللہ کے نبی سے ان کی قبر موجود تھی. پھر ابو بکر صدیق امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل, ان کی قبر موجود تھی, ہے نا, اور بہت سارے شہداء کی قبر موجود تھی. آپ نے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ حضرت عباس کو. حضرت عباس کو آگے کیا. اگر حضرت عمر چاہتے تو صدقہ طفیل میں اللہ کے نبی سے نہیں مانگ سکتے تھے. حضرت عباس تو بہت افضل ہے اللہ کے نبی. ابو صدیق کا صدقہ طفیل نہیں مانگ سکتے, اتنے سارے انبیاء تھے ان کا صدقہ طفیل نہیں مانگ سکتے تھے. تو یہ صدقہ طفیل کا معنی مفہوم کہیں نہیں ہے, یہ پورا معنی مفہوم جو نکل رہا ہے دعا کرنے کرانے کا. اب اللہ کے نبی بھی روز محشر میں وسیلے کا جو مفہوم ہے کہ مقام مرتبہ دیا جائے گا, شفاعت کا جو درجہ دیا جائے گا, تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی لوگ, امت ان کے پاس جائے گی تو دعا کرنے کے مطالبے سے جائے گی. تو مرحلے زندگی کے کتنے ہیں انسان کے؟ 3. ایک ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو کے دنیا میں آئے, یعنی دنیا میں رہتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے انتقال کر کے وہ چلا جائے تو عالم برزخ میں ہوتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ آئے گا قیامت کا, جب وہ اٹھایا جائے گا. تو یہ 3 زندگیاں ہیں. کتنی؟ 3 مرحلے, 3 زندگیاں. اب تینوں مرحلے 3 زندگی کے کیا معاملات بتائے گئے ہیں؟ پہلا ہم نے دیکھ لیا, اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے صحابہ اکرام آ کے ان سے دعا کروایا کرتے, ہے نا, آپ دعا کر دیا کرتے تھے, آپ لوگوں کو دعا سکھایا کرتے تھے. دعا کرنا, دعا کروانا, دعا سیکھنے کے تعلیم ہے. کہیں پر بھی صدقہ طفیل لگانے کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں صدقہ طفیل لکھائی گئی. ارے بھائی ان نے لکھا ہے نا, اس کے لکھنے سے نہیں ہوتا نا. ابھی سمجھ رہے نا مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جب وفات ہو گئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے, عالم برزخ میں ہیں, تو اب یہی عمل ان کے ذریعے, جیسے صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی, دعا کیجیے. کہا نا اللہ کے نبی بارش بہت ہو رہی ہے, اب دعا کیجیے کہ بند ہو جائے. اللہ کے نبی میرے لباس کھل جاتا ہے, دعا کیجیے کہ نہ کھلے, ہے نا. یہ چیزیں اب اللہ کے نبی سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ نہیں, کہ اب عالم برزخ میں ہے. تو یہی منع ہے. منع کیا ہے؟ یہی. اب اس کے بعد تیسری زندگی ہے جب شفاعت کا مرحلہ ہے, کہ بھائی امت پریشان ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے. انبیاء کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو ان 2 مرحلوں میں دعا کرنے کے لیے نبی سے کہنا یہ اسلام, یہ شریعت ہے, یہ توحید ہے, یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں اور آخرت میں. اس بیچ کا جو مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ, اس درمیان میں دعا کرنے کے لیے کہنا یہی شرک ہے, یہی بدعت ہے, یہی خرافات میں شمار ہوگا. کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں دیا ہے, اور وہ یہی آپ سے کرانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے مشرکین مکہ شرک کرتے تھے وہی شرک آپ سے کروانا چاہتے ہیں. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وسیلہ لیتے تھے. تو یہی تو ان کا وسیلے والا ہی شرک تھا نا. ان کا اور کوئی شرک نہیں تھا. وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے, وہ توحید الوہیت کے بھی قائل تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے, لیکن ساتھ میں اور کسی کی عبادت کرتے تھے, وسیلہ رکھتا. یعنی جو لوگ دنیا سے وفات پا چکے ہیں اپنے اور ان کے درمیان صدقہ طفیل کا وسیلہ رکھتے تھے. تو مشرکین مکہ یہ عمل کر کے مشرک ٹھہرے, اور یہی عمل کر کے ہم اہل سنت کیسے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے.
3 چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور جہاں پر بھی حدیث میں کوئی الفاظ آتا ہے تو وہ احتمال ہوتا ہے, اس کی وضاحت سرات نہیں ہوتی, یا اس میں اپنی طرف سے معنی مفہوم داخل کیا جاتا ہے, تو اپنی طرف سے معنی مفہوم داخل کرنا یہ بھی گمراہی ہے. جی. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ 3 زندگیاں ہیں, دنیا کی زندگی, عالم برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی. ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ تم نیک آدمی سے, انبیاء سے, اولیاء سے دعا کروا سکتے ہو ان کی زندگی میں. جیسے آج میں موجود ہوں, آپ موجود ہیں, اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ ارے آپ حج کرنے جا رہے ہیں, میرے لیے دعا کرو. میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, جمعہ کا خطبہ دینے جا رہا ہوں, آپ کو پتہ چلا آپ نے کہا خطبے میں میرے لیے دعا کروا دینا. تو یہ تعلیم دی گئی کہ نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے, نیک لوگ لوگوں کو دعا کرنے کی تلقین کر سکتے ہیں, نیک لوگ لوگوں کو دعا کرنا سکھا سکتے ہیں, جو اللہ کے نبی نے کیا. اور آخرت میں جب آئیں گے, اللہ کے آخرت کا مسئلہ آئے گا, تب امت جائے گی, تب بھی دعا ہوگی, اور اللہ کے نبی دعا کرائیں گے. یہ نہیں بولیں گے مسلمان کے ہم اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ تجھ سے شفاعت طلب کرتے ہیں. اگر اس مرحلے میں بھی ایسا کہے گا تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ جی. تو اس درمیان جو بیچ والی زندگی عالم برزخ کی جب یہ عمل کرے گا آدمی, تو یہ شرک کہلائے گا. جی. تو وہ لوگ زیادہ دیوبندی لوگ وہی کہتا ہے کہ نہیں, وہ اصل میں دیوبندی لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں جاتا, وہ توحید تو ان کو سکھائی نہیں جاتی, تو توحید سے محروم ہے. اچھا, ایک مسئلہ اور کیا ہے, بعض روایتوں کا جو مفہوم نکلتا ہے وسیلے کے تعلق سے, اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ کیا کہ ایک ہوتا ہے قسم دینا, یہ قسم دینے کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں صدقہ طفیل والے وسیلے میں شمار کر لیتے ہیں, جبکہ قسم دینا یہ ایک سنت ہے. مطلب اس کو بھی وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم شرکیہ وسیلہ استعمال کرو. جیسے اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں, ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. ایسی بخاری میں بھی روایت مل جائے گی, میرے کو اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے. ایک صحابی ہیں وہ جلیل القدر, وہ کیا معاملہ ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے فیصلہ دیے تھے کہ ان کو سزا دی جائے گی, انہیں قصاص لیا جائے گا. میرے کو پوری حدیث یاد نہیں آ رہی ہے, قرآن شریعت بھی کہہ رہی ہے کہ ان سے قصاص لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیے, کیا کر دیے, دانت توڑے جائیں گے. ان کے دانت توڑے جانے والا وہ مسئلہ تھا. وہ عورت تھی, وہ قبیلہ بہت مشہور اور معروف تھا, اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا, پورا بھی یاد نہیں آ رہا, تھوڑی سی بات یاد آئی. تو اللہ کے نبی نے ان کے دانت توڑے تھے, ان کے بھی دانت توڑے جائیں گے. کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کی روح سے کسی کی ہمت ہے اس کو ٹالنے کی, اس کو غلط بولنے کی؟ نہیں. وہ صحابی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ دانت نہیں توڑے جائیں گے, اللہ کی قسم کھائے. تو ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر دیا کہ جو قبیلہ جس کی طرف سے وہ دانت توڑنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, ان کے دل میں ایسی بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ انہوں نے وہ مطالبہ اپنا چھوڑ دیا, یعنی قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا, اور ان کے دانت نہیں توڑے گئے. جیسے ہم کسی کا قتل کر دیں اور پھر وہ جن کو مقتول ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرے, تو ہمیں بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اگر مقتول والے وہ مان جائے آخر مرحلے میں کہ نہیں بھائی چلو ہم نے معاف کیا, تو ہم سے قصاص نہیں لیا جائے گا. تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر, یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتا. انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہی تھی کہ انشاءاللہ دانت نہیں توڑے جائیں گے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیا. تو یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف یا ان کے فیصلے کے خلاف یا کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل کیا, بلکہ قسم دینے کا مسئلہ ہے. اب آپ اور میں اور دیوبندی بریلی جن کو توحید نہیں معلوم, جن کو عقیدہ نہیں معلوم, جن کو منہج نہیں معلوم, یہ کہ اللہ کو قسم دیں گے تو پوری ہوگی کیا؟ ان کا یہ لیول ہے کیا؟ ہاں, یہ اللہ کے نبی کا قسم دیں گے تو پوری ہوگی کیا؟ نہیں. وہ صحابی اہل توحید تھے, منہج سلف والے تھے, بدعت خرافات سے دور تھے. اب سب جو ہے جانتے ہیں کیا کہ ہم گاؤں میں صرف کہیں والا حدیث ہے, اب بغل والے سب ہیں تو ہم دور ہیں. اب ان لوگوں کی کتاب ہے, اب یہی کل پرسوں حافظ جی پڑھے تھے فجر کے بیرا, اسی دن سے یہ لفڑا ہے. ایک بریلی ہے وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو, ایک کہہ رہے نہیں تو کہتا کرتے نا اذان کے بعد وسیلے کی دعا کرتے, تو اذان کے بعد تو ہر اذان کے بعد کرتے, دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. جی 5 مرتبہ کرتے ہیں نا وسیلے کی دعا.
جی کون بولا ہم نہیں کرتے؟ جی لیکن تم یہ بولو کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی واسطے کو بیچ میں رکھ دوں میں، تو یہی تو شرک ہے۔ ہندو کون سا شرک کرتا ہے؟ ہاں وہی ہندو سے آپ پوچھیں گے تو وہ رام کرشن گنیش ان کو کیا بھگوان مانتا ہے؟ نہیں، جی وہ اوتار مانتا ہے۔ جی بولے پھر تمہارا مالک خالق کون ہے؟ تو بولے اوم ہے، یعنی اوم ہاں اور اس کے درمیان بیچ میں کون ہے؟ رام کرشن گنیش یہ ہے، ہاں اوتار ہیں، تو وہ بھی تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ جی تو کسی کے اچھا مقام مرتبے کا واسطہ دے کر اور ان سے شفاعت کی دعا کرانا، جیسے شفاعت کی دعا اللہ کے نبی سے آخرت میں کرائی جا سکتی ہے نا، لیکن جی دنیا میں رہ کے ان سے شفاعت مانگی جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ جی جو گناہوں کو معاف کرنا بخشنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، جی اس کو بخشوانے کے لیے دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کے، کیا کہا میں نے؟ اللہ کے نبی کے دعا کروانا۔ اللہ کے نبی نے اگر دعا کروائی کہ بھائی جی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ کب مسئلہ ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ جی اس کے درمیان قبر والے تو نہیں سنتے نا۔ جی نہیں آپ درود پہنچاتے ہو، اللہ کے نبی کو پہنچتا ہے، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کے لیے آپ دعا کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کو پہنچ رہا ہے، آپ پہ 10 رحمتیں آ رہی ہے، لیکن آپ ان سے دعا کر رہے ہو کہ آپ ہمارے لیے آگے دعا کریے اور ہمیں بخشوائیے، یہ اللہ کے نبی کو پہنچ بھی رہا ہے؟ نہ ہاں، یہ بات اللہ کے نبی سن بھی رہے ہیں آپ کی؟ نہ نہیں نا۔ جب نہیں سن رہے ہیں تو یہ جو بنا حکم والا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو اس کا عمل مردود ہے۔ تو آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ مردود۔ مردود ہے۔ جی، تو سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں آ گیا۔ چلیے، جزاک اللہ۔ السلام السلام علیکم۔